सबक नंबर 6। अजीज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। हम खुदा पाक के बाबरकत नाम से आपको सलाम अर्ज़ करते हैं जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो ये चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उसी पर चले जो उसने कायम की है, ताकि उसको अब्दी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हम सच्चाई की राह के नाम से प्रोग्राम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने ये सीखा कि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया। हमने ये भी देखा कि खुदावंद खुदा ने छठे रोज़ दुनिया के सबसे पहले इंसान को कैसे पैदा किया। खुदावंद ताला ने इंसान का पुतला बनाया, उसे जिस्म का नाम दिया गया और उसमें रूह डाली तो इंसान जीती जान हुआ। खुदा पाक ने इंसानी जिस्म को ज़मीन की मिट्टी से बनाया और फिर इसमें कभी ना ख़त्म होने वाला रूह डाल दिया। खुदा पाक ने इस इंसानी रूह को अपनी मानंद बनाया। इसका मतलब ये है कि खुदा पाक ने हज़रत इंसान को एक ख़ास दिमाग और रूह बख्शा ताकि वो खुदावंद खुदा को जान जाए। खुदा पाक ने जज्बात के एहसास के लिए उसे दिल भी दिया ताकि वो खुदा करीम से प्यार करे। फिर उसने इंसान को एक आज़ाद मर्जी का मालिक भी बनाया ताकि वो चाहे तो खुदा पाक के हुक्मों को माने और अगर चाहे तो ना माने। जब खुदाई करीम ने दुनिया के पहले इंसान को बनाया तो फिर इसे कुछ और भी करना था। इसके बाद उसने पैदाइश के सारे काम से फारिग होकर आराम किया। आज हम इन कामों के बारे में सीखेंगे जो खुदाई करीम ने हज़रत इंसान की पैदाइश के बाद किए। हम तौरात शरीफ की पहली किताब पैदाइश के दूसरे बाब की 7वीं आयत में देखते हैं, जहाँ फरमाया गया है, और खुदावंद खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और इसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। और खुदावंद खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहाँ रखा। तौरात शरीफ हमें सिखाती है कि खुदा ने इंसान के लिए जिसे उसने बनाया था कैसे एक बाग लगाया ताकि हज़रत इंसान उसमें खुशी खुशी रहे। इस बाग का नाम अदन रखा गया, जिसे फिरदौस या खुशी का बाग भी कहा जाता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये बाग जहाँ आदम अव्वल यानी पहले इंसान को रखा गया था आसमान पर है। ताहम कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि ये बाग मशरिक की तरफ अदन में था, जो आजकल गालिबन इराक के मुल्क का एक इलाका है। नबियों के सहीफ़ों में जन्नतुल फिरदौस के इस बाग यानी अदन जो कि ज़मीन पर है, वो फिरदौस ऊपर जो आसमान पर है, खुदा की हजूरी में है, इन दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं पाई जाती, बल्कि साफ साफ बयान मिलता है। कलाम खुदा में बयान हुआ है, और खुदावंद खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था ज़मीन से उगाया, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेको बद की पहचान का दरख्त भी लगाया। और अदन से एक दरिया बाग को सैराब करने को निकला और वहाँ से 4 नदियों में तकसीम हुआ। और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। बस हम देखते हैं कि दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम के लिए खुदा पाक ने एक बड़ी प्यारी और हसीन जगह बनाई जहाँ वो बड़ी शादमानी और खुशहाली से रहे। खुदा पाक ने उसको बड़े हसीन बाग में रखा जहाँ बेशुमार दरख्त थे, जिनके फल देखने में खुशनुमा और खाने में रसीले, मीठे और मज़ेदार थे। यहाँ की हर चीज़ कामिल और खुशनुमा थी। आदम के सारे हवास दुरुस्त और कारामद थे। उसकी आंखें खूबसूरती को देखकर ठंडक महसूस करती थीं। दरख्तों पर बैठे हुए खूबसूरत परिंदों की मीठी मीठी बोलियां और नगमे आदम के कानों में रस घोलते थे। फूलों की भीनी भीनी खुशबू ने उसकी सांसों को मुअत्तर कर दिया था और पूरा बाग इस खुशबू से महक रहा था। खुदाई करीम ने आदम की खुशी और लुत्फानंदोज़ी के लिए हर शय जो उसे दरकार थी मुहैया कर दी थी। हम ये भी सीखते हैं कि खुदाई करीम उस पर किस कदर मेहरबान था और बाग की बागबानी और निगहबानी के काम से कैसा मुतमईन था, ताकि आदम खुशी खुशी से इस बाग पर काबिज रहे। सबसे ज़्यादा काबिल ताज्जुब बात जो बाग अदन में सामने आई वो ये थी कि खुदाई रहीम और करीम खुद शाम को ठंडे वक्तों में आदम के पास आता ताकि वो उससे बातें करे। खुदाई पाक आदम से मिलने क्यों आता था? जैसे हमने पहले सीखा कि खुदा ने आदम को दोस्ती के लिए पैदा किया था, इसलिए ठंडे वक्तों में आकर वो आदम से बातें किया करता था।
خدا چاہتا تھا کہ وہ انسان کے ساتھ دوستی رکھے، اس سے باتیں کرے، اس کے ساتھ خوشی منائے اور یک خیال اور یک دل ہو کر ہمیشہ ان کے ساتھ رہے۔ جی ہاں، خدا پاک یہی چاہتا ہے کہ انسان کے ساتھ اس کی گہری دوستی اور لازوال پیار کا رشتہ ہمیشہ تک قائم رہے۔ اب باغ عدن کی بابت جہاں خدا نے دنیا کے پہلے انسان کو رکھا، ایک اور بات ہے جسے جاننے بوجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ باغ کے درمیان میں خدا بزرگ و برتر نے ایک خاص درخت لگا دیا۔ اس کا نام شجر حیات یعنی زندگی والا درخت تھا، اور دوسرے کا نام نیک و بد کی پہچان کا درخت تھا۔ خدا نے آدم کو پرکھنے اور آزمانے کے لیے نیک و بد کی پہچان کے درخت کو باغ کے درمیان میں لگایا تھا۔ اس کے بارے میں کلام مقدس کی آواز سنیں۔ اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ خدا کریم نے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھانے سے آدم کو کیوں منع کیا؟ کیا خدا کریم سخت، ظالم اور بے درد ہے؟ نہیں، وہ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ وہ تو بڑا فیاض اور سخی اور غنی ہے، کیونکہ اس کا ایک نام فیاضی سے دینے والا بھی ہے۔ خدا کریم نے آدم سے کہا کہ وہ باغ کے ہر ایک درخت کا پھل کھائے، مگر نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل ہرگز نہ کھائے۔ کیا یہ حکم کوئی مشکل اور سخت حکم تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ خدا پاک نے حضرت آدم کو اپنی رحمت سے ہر شے عطا کی ہوئی تھی جو اس کی خوشی اور شادمانی کے لیے ضروری تھی۔ اس کے پاس کسی بھی اچھی اور عمدہ شے کی کمی نہ تھی، تو بھی خدا پاک نے اپنے منصوبے کے مطابق آدم کے سامنے ایک سادہ سی آزمائش رکھ دی، تاکہ آدم کو موقع دیا جائے کہ وہ خدا پاک کے حکم کو مان کر یہ ظاہر کر سکے کہ وہ خدا کریم سے بہت پیار کرتا ہے، کیونکہ خدا پاک اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا۔ خدا پاک حضرت آدم کی محبت کا امتحان لینا چاہتا تھا، اور اس کے خلوص کو پرکھنا چاہتا تھا کہ اس کا دل کہاں لگا ہوا ہے۔ اسی سبب سے اس نے حضرت آدم کو یہ سادہ اور آسان حکم دیا تھا۔ خدا پاک نے انسان کو روبوٹ یعنی مشینی آدمی نہیں بنایا تھا۔ خدا پاک نے حضرت انسان کو بنایا، اسے دل و دماغ اور آزاد مرضی دی، تاکہ وہ اپنے لیے خدا پاک کی محبت کا اور فرما برداری کا انتخاب اپنی مرضی سے کرے۔ خدا پاک نے حضرت آدم سے کیا کہا تھا کہ اگر اس نے منع کیا ہوا پھل کھایا تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آئیں کلام مقدس کو دوبارہ کھولیں۔ خدا پاک نے حکم دیا کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ تو خدا تبارک تعالیٰ نے اسے آگاہ کر دیا تھا کہ اس کے حکم کی نافرمانی کا نتیجہ موت ہے۔ خداوند تعالیٰ نے جس انسان کو بنایا تھا اس سے وہ محبت رکھتا تھا، اس لیے اس نے انسان کو یعنی آدم کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ اگر تو نے میرے اس حکم کی نافرمانی کی تو تم مر جائے گا، کیونکہ میرے پاک آئین کا تقاضا یہ ہے کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ گناہ کیا ہے؟ کلام خدا بتاتا ہے کہ گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ ہر طرح کی ناراستی گناہ ہے، پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ گناہ اپنی راہ کو پھیرنا ہے۔ ہر وہ کام جو خدا کی مرضی اور کلام کے خلاف ہو وہ گناہ ہے۔ جن لوگوں نے خدا کی نافرمانی کر کے گناہ کیا ان کا کیا بنے گا؟ ان کے لیے کلام پاک کا حکم ہے، سنیے، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ کلام مقدس یہ ایک اور آیت کا بیان ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اور موت کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وجود کا نہ رہنا موت ہے، اور اس میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور انسان کو کسی بھی شے کا پتہ نہیں رہتا۔ لیکن اگر ہم نبیوں کے صحیفوں کا یقین کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ موت نہیں۔ کلام مقدس کے اندر عبرانی زبان میں جہاں موت کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب جدائی کا ہے۔ موت زندگی سے جدائی کا نام ہے۔
موت زندگی سے محرومی کی علامت ہے۔ جب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ اگر تو نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھائے گا تو ضرور مرے گا، اور یہ اہم بات تھی، یہی حکم تھا۔ خدا پاک نے آدم کو حکم دیا تھا کہ جس روز تو نے اس منع کیے ہوئے درخت کا پھل کھایا تو اسی روز مر جائے گا، یعنی مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ اگر تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی تو تیرا میرا رشتہ آئندہ کے لیے ٹوٹ جائے گا اور دونوں کے درمیان جدائی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ میں پاک ہوں اور میں گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی ان کو جو میری راہ سے پھر جاتے ہیں۔ میں نے لوسیفر اور اس کے فرشتوں کو ان کے گناہ کی وجہ سے فوراً نکال دیا تھا، اور اگر تو گناہ کرے گا تو تیرے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگر تو منع کیے ہوئے درخت کا پھل کھائے گا تو بوڑھا اور کمزور ہونے لگے گا، آخر کار مر جائے گا، یعنی تیری جان جسم سے نکل جائے گی۔ صرف یہی نہیں ہوگا، بلکہ اگر تو میری نافرمانی کرے گا تو تیری روح کو بھی اس جگہ ڈالا جائے گا جو شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور وہاں تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہی رہے گا۔ پس ہم سیکھتے ہیں کہ گناہ نے 3 قسم کی خطرناک جدائیاں پیدا کی۔ پہلی جدائی یہ ہے کہ زمین پر انسان کی روح خدا سے جدا ہو جاتی ہے، یعنی انسان کے دل میں چونکہ گناہ ہوتا ہے اس لیے خدا کی پاک ذات کے ساتھ اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ زمین پر خدا اور روح کی جدائی جو پہلی جدائی ہے۔ دوسری جدائی وہ ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے، یعنی انسانی جسم تو مر جاتا ہے لیکن اس کی روح خدا تعالیٰ کے پاس چلی جائے گی تاکہ اس کا انصاف کیا جائے۔ یہ دوسری جدائی ہے۔ تیسری جدائی یہ ہے کہ انسان کا جسم اور روح ہمیشہ کے لیے خدا پاک سے جدا ہو کر آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، اور یہ تیسری قسم کی جدائی ہے۔ خدا پاک کے کلام کی روشنی میں موت کیا ہے؟ مختصر یہ کہ زندگی کے مالک خدا سے جدا ہو جانا ہی موت ہے۔ گناہ انسان کو خدا سے، جو کہ زندگی کا حقیقی سرچشمہ ہے، دور کر دیتا ہے۔ خدا پاک ہے، اس لیے خدا اور گناہ دونوں یکجا نہیں ہو سکتے۔ گناہ کرنے والی جان ایسے ہے جیسے درخت کی ڈالی جو درخت سے ٹوٹ کر الگ جا گرے۔ ڈالی جو درخت سے ٹوٹ کر الگ ہو جاتی ہے، کیا وہ درخت سے پیوست رہ سکتی ہے اور اپنی خوراک حاصل کر سکتی ہے؟ نہیں، وہ مردہ ہو جاتی ہے اور اس کے پتے رفتہ رفتہ سوکھ کر گرنے لگتے ہیں۔ عین اسی طرح اگر آپ گناہ کی معافی کی راہ کو جو خدا پاک نے دکھائی ہے قبول نہیں کریں گے تو شاید آپ سوچیں کہ آپ زندہ ہیں، لیکن خدا پاک کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ خدا پاک کی نظر میں آپ اپنے قصوروں اور گناہ کے سبب سے مردہ ہیں۔ لکھا ہے بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا۔ آپ اس ڈالی کی طرح ہیں جسے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ سوکھ جاتی ہے۔ ایسی ڈالیوں کو اٹھا کر آگ میں جھونک دیا جاتا ہے اور وہ جل جاتی ہیں۔ وہ ڈالی جو درخت سے الگ ہو جائے آئندہ اپنے درخت کے ساتھ پیوست نہیں رہتی، اس لیے وہ پھل نہیں لا سکتی۔ خدا تعالیٰ کے سامنے ایک گناہ گار بھی ایسا ہی ہے۔ وہ خدائے کریم کی خوشخبری، خوشنودی اور رضا کے مطابق کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا تعالیٰ جو کہ حقیقی درخت ہے اس سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ زندگی کا حقیقی ذریعہ وہی خدا پاک ہے۔ گناہ گار توقع کر سکتے ہیں کہ خدا سچا انصاف کرے گا اور انہیں راست بازی عطا کرے گا، تاہم کتب مقدسہ کی تعلیم کے مطابق خدا پاک نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ اس کے سامنے ہم کیسے راست باز ٹھہر سکتے ہیں، اور ہم کیوں کر پختہ یقین رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم اگلے اسباق میں سیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کو ختم کریں، ہم دیکھیں گے کہ اس باب میں اور کون سی بات موجود ہے۔ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا پاک نے دنیا کی سب سے پہلی عورت کو کیسے پیدا کیا۔ تو معزز حاضرین و سامعین، غور سے سنیے۔ اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خداوند خدا نے اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی،
کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ پس ہم جان گئے کہ شادی خدائے کریم کی طرف سے مقرر ہوئی۔ خدائے قادر نے ایک مرد اور ایک عورت کو پیدا کیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے پیار کریں، اکٹھے زندگی گزاریں، ان کا خاندان خوش رہے اور وہ خدائے پاک کے جلال کا سبب ٹھہرے۔ خدا جو آدم سے پیار کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ اسے کامل خوشی ملے، اسے بڑا عظیم تحفہ دیا، یعنی بیوی۔ خدا چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو خدا نے اسے دی تھی امن و سلامتی سے رہے اور اس کو اپنی مانند پیار کرے۔ اس سے بھی زیادہ اہم کام جو خدا تعالیٰ چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان گہری دوستی اور محبت ہو، اور وہ دونوں خداوند کریم کے ساتھ محبت اور فرما برداری کے رشتے کو ہمیشہ تک قائم رکھیں۔ پھر خدا تعالیٰ تخلیق کے کام سے فارغ ہوا۔ کلام مقدس کا فرمان ہے، اور خدا نے سب پر نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ اور خدا نے ساتویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ خداوند تعالیٰ نے ساتویں دن کیوں آرام کیا؟ کہ اس وجہ سے کہ وہ تھک گیا تھا؟ نہیں، خدا ہرگز نہیں تھکتا۔ خداوند تعالیٰ کا کلام بتاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ساتویں دن آرام کیا کیونکہ اس نے اپنا کام ختم کر لیا تھا، سب کچھ مکمل ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ساتویں دن آرام کیا۔ ہفتے کے 7 دن بھی اسی وجہ سے ہیں۔ دوستو، آپ کا شکریہ، آپ نے بڑے غور سے پروگرام سنا، اور خدا کے فضل سے اگلے پروگرام میں ہم سیکھیں گے کہ گناہ دنیا میں کیسے آیا۔ آپ نے خدا پاک کے کلام کی یہ باتیں سنی اور مانی، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔